लोग जगह खाली है उसको ही पूरा कर दें, आगे आ जाएं थोड़ा थोड़ा सा। एक सलावत पढ़ दिया देखिए, आपने हमेशा मिंबरों से सुना होगा कि जब कोई खतीब मिंबर पे आके बैठ के ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करता है तो वो एक जुमला ज़रूर कहता है कि आप लोगों से गुजारिश है कि आप थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाइए ताकि बाद में आने वालों को जहमत ना हो। तो मैं आप लोगों के लिए पहले सोचूंगा, जो पहले आए उनके लिए ज़्यादा वो है कि आप लोग हैं, बाद में जो आएगा जब आप जगह आगे की पुर कर देंगे, भर देंगे, तो फिर कोई कांधों को फांद के आगे आएगा नहीं। तो जो लोग पहले आते हैं वो फर्श हुसैन अलैहिस्सलाम से बिल्कुल मिंबर के करीब बैठ जाएं ताकि पीछे जो आते हैं तो वो अपनी जगह वहीं पर बनाकर बैठ जाएं। एक सलावत और पढ़ते हैं। बस मेरे नौजवानों तवज्जो रहिएगा, और मैं बुजुर्गों से दुआओं का तालिब हूँ और नौजवानों तक अपना एक पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ, और कोई तमहीद की जरूरत नहीं है। इस्मत अब्बास अलैहिस्सलाम आपके ज़हन में है कि अब्बास अलैहिस्सलाम बाबुल हुसैन है, हुसैन का दरवाजा है। रिसालत तक कल बयान किया था कि रिसालत तक जाने वाले फरिश्तों को इजाजत दे फातिमा, और हुसैन तक जाने वाले फरिश्तों को इजाजत दे फातिमा का बेटा अब्बास। अब्बास को ध्यान में रखिएगा। अब्बास अलैहिस्सलाम का जिक्र वो जिक्र है कि मेरी तरफ मुतवज्जो रहिएगा। एक ये दो मजलिस जो मैंने आपको बताई थी तंजीम ने, एक और सलावत पढ़ दिया हज़रत मोहम्मद वाले। जो करबलाई है उनसे ज्यादा तवज्जो चाहता हूँ, जो भी ताज़ा ताज़ा ज़ियारत करने के लिए आए हैं वो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम को ज्यादा करीब से देखने आए हैं, वो महसूस करेंगे और मेरे बात की तारीफ भी करेंगे। अब्बास अलैहिस्सलाम का जिक्र वो जिक्र है कि जो 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम में हर किसी मासूम को पसंद है। अब्बास का जिक्र वो जिक्र है कि जो 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम में हर मासूम को पसंद है। और अब्बास अलैहिस्सलाम का जिक्र वो जिक्र है कि जो 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम की निगाहों में खुदा की बारगाह में कबूलियत का सबब बनता है। यानी अगर कोई इंसान अब्बास अलैहिस्सलाम को अपनी दुआओं में शामिल कर दे तो फिर शक दूर हो जाता है, शक जो है वो दूर हो जाता है। अब्बास अलैहिस्सलाम दो वसीले, पहला वसीला तो ये कि कुर्बे इलाही का वसीला, कुर्बे इलाही का वसीला मासूम की नजर, दूसरा कुर्बे हुसैन का वसीला। अब अगर दुनिया में किसी को कुर्बे इलाही चाहिए तो वो दर अब्बास पे आ जाए, और अगर जिसे कुर्बे हुसैन चाहिए तो वो दर अब्बास पे आ जाए। क्यों? इसलिए कि पूरी कायनात में ये शरफ अव्वलो आखिरीन में लेकर ये शरफ अब्बास और अब्बास की मां ने पाया कि मां भी बाबुल हवाइज है, बेटा भी बाबुल हवाइज, मां भी बाबुल हवाइज। अभी इंशाल्लाह सब बोलेंगे। मां भी बाबुल हवाइज, बेटा भी बाबुल हवाइज। जनाब उम्मुल बनीन बाबुल हवाइज, गाजी अब्बास बाबुल हवाइज। ईरान और इराक में जो उलमा बयान करते हैं 5 बाबुल हवाइज हैं। पहले मुस्लिम इब्ने अकील, दूसरे अली इब्ने असगर, तीसरे मूसे कासिम, चौथे गाजी अब्बास, पांचवें मादर अब्बास। कौन है? बाबुल हवाइज। अल्लाह जब किसी मुस्तफा खानदान के मुस्तफा बेटा, चुने हुए खानदान का चुना हुआ बेटा, अल्लाह जब किसी मुस्तफा को पैदा करने का इरादा करता है, मुझे इस वजह अब्बास तक आना है, अल्लाह जब किसी मुस्तफा को पैदा करने का इरादा करता है तो दुनिया में डायरेक्ट नहीं भेजता, एकदम से नहीं भेजता है,
بلکہ اس کی پشتوں میں پیچھے سے نسلوں کی حفاظت کرتا ہوا آتا ہے۔ اب جو بزرگ بیٹھے میری بات کی تعریف کریں گے، نسلوں کی حفاظت کرتا ہوا آتا ہے۔ اللہ جب کسی نبی کو بھیجتا ہے چنے ہوئے خاندان کا چنا ہوا بیٹا، بہادر خاندان کا بہادر بیٹا۔ ایک اور صلوات پڑھ حضرت محمد ارے ذرا بھی آ جائیے دیوار کا سامنے نہیں لگا، ایک صلوات پڑھ حضرت محمد۔ دیکھیے آج ادھر ادھر دیکھنے میں مجھے بھی تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے، لہٰذا جو لوگ جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں۔ بہرحال اللہ جب کسی مصطفیٰ کو بھیجتا ہے تو ایک دم سے نہیں بھیجتا، بلکہ اس کی نسلوں کی حفاظت کرتا ہوا آتا ہے۔ چنے ہوئے خاندان کا چنا ہوا بیٹا، بہادر خاندان کا بہادر بیٹا۔ علی نے کہا اپنے بھائی عقیل سے کہ ایسے گھرانے میں شادی کرنا چاہتا ہوں جو شجاع ہو۔ یہی ہے نا کہ ایسے خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عصمت عباس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جو بہادر ہو، شجاع ہو۔ اللہ جب کسی نبی کو بناتا ہے، پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو نسلوں کی حفاظت کرتا ہوا آتا ہے۔ اب قرآن میں آپ دیکھ لیں، اگر کہیں گے لوگ کہ نبی کو ہی بھیجا، چنے ہوئے ہیں، تو ان کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے۔ قرآن میں جناب مریم کے بیٹے کے لیے کہا اللہ نے قرآن مجید نے کہ اے مریم تمہارا بیٹا بچپنے میں بھی بولا، پختگی کے عالم میں بھی بولے گا۔ ایک لقب بتا دوں کہ کل بتایا تھا کہ عباس باب الحسین ہے، اور آج سن لیے عباس وزیر حسین ہے۔ عباس کیا ہے؟ وزیر حسین۔ پہلے اس لیے بتا دیا تاکہ جملہ پڑھو تو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ عباس کیا ہے؟ وزیر حسین ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا، اللہ حفاظت کرتا ہوا آتا ہے۔ جو اس کے اس لائق بندے ہیں، کردار کیا بہترین کردار۔ تو اللہ قرآن مجید میں جناب مریم کے لیے کہا اے مریم تمہارا بیٹا بچپنے میں بھی بولا، پختگی کے عالم میں بھی بولے گا۔ یہ بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ مریم کا بیٹا چنا ہوا ہے۔ بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ مریم کا بیٹا چنا ہوا ہے۔ کیا کہا؟ اب جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ جناب عیسیٰ کی ولادت سے شروع نہیں ہوا۔ جناب عیسیٰ آئے، بچپنے میں ماں کی عصمت کے لیے بولے، اور پختگی میں کس کے لیے بولیں گے؟ کس لیے بولیں گے؟ باہر دیکھی، امامت کے لیے، عصمت و امامت کے لیے۔ بچپنے میں بولے ماں کی عصمت کے لیے، پختگی کے عالم میں بولیں گے مہدی کی امامت کے لیے۔ اب اللہ نے جناب عیسیٰ کو 33 سال کی عمر میں بلا لیا، زندہ رکھا مہدی کی گواہی کے لیے، بنایا تھا امام کی گواہی کے لیے، زندہ رکھا امام کی گواہی کے لیے۔ پھر سے سنیے، زندہ رکھا عیسیٰ کو امام کی گواہی کے لیے، ماں کی عصمت کی گواہی بچپنے میں، پختگی کے عالم میں امام مہدی علیہ السلام کی امامت کے بارے میں بولیں گے، اور مصلی بچھے گا۔ کہاں پہ بچھے گا؟ سارے لوگ بولے پانی پہ، تو جناب عیسیٰ کدھر ہوں گے؟ پیچھے امام سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے۔ اب ایک جملہ یاد آ گیا جو میں نے پچھلے سال بھی پڑھا تھا، وہ سن لیجیے۔ مصلی کبھی پانی پہ بچھتے ہوئے دیکھا ہے؟ مسندیں کبھی پانی پہ بچھتی ہیں؟ مسندیں یا تو ممبر پہ بچتی ہیں۔ حالت تصور میں سوال کر کے تو دیکھو تو آپ کو ملے گا مسندیں تخت پہ بھی بچھی، ممبروں پہ بھی بچھی، لوگ آئے بیٹھ گئے، لیکن یہاں دستور بدل گیا کہ اب جو ہے مصلی پانی پہ بچھایا جائے گا۔ کسی میں ہمت ہے تو بیٹھ کے دکھائے۔ عیسیٰ کو زندہ رکھا، عصمت عباس ذہن میں رکھیے گا، تمہید ہے اس کو سن لیجیے گا۔ عیسیٰ کو زندہ رکھا مہدی کی گواہی کے لیے، امامت کی گواہی کے لیے۔ اور یہ سلسلہ اللہ نے جناب عیسیٰ سے شروع نہیں کیا، بلکہ یہ مریم کی ولادت سے شروع کیا کہ جب حنا کی گود میں
مریم آئی تو مریم ٹینشن میں تھی کہ پالنے والے پالے گا کون، کفالت کون کرے گا، مریم کو پالے گا کون. تو یہودی علماء آگے بڑھے کہ حنا اپنی بچی کو ہمیں دے دو، ہمیں اس بچی کے اندر عیسیٰ کا نور نظر آ رہا ہے، ہمیں اس بچی کے اندر عیسیٰ کا ایک منزل تک لانا ہے، نور نظر آ رہا ہے. تو یہ کیسے یہودی تھے، ابھی عیسیٰ پیدا نہیں ہوئے لیکن ماں کے اندر عیسیٰ کا نور نظر آ گیا. تو ان یہودیوں کو ایک ماں کے اندر نبی کا نور نظر آ گیا اور دنیا کے مسلمانوں کو محمد کا نور دکھائی نہیں دیا. محمد کا نور نے آج تک دکھائی نہیں دیا، لیکن یہاں ہمیں دو، ہم ان کی حفاظت کریں گے، ہم انہیں پالیں گے. اچھا ٹھیک ہے. اب حنا جو ہے پریشان ہے، ٹینشن میں ہے، تو حنا کے اوپر وحی ہوئی، قرآن ہے وحی ہوئی کہ حنا پریشان نہ ہو. یہ یہودی علماء میری توریت لکھتے ہیں اور لوہے کے قلم سے لکھتے ہیں. ان سے کہو کہ اپنے اپنے قلم دریا میں ڈالیں، جس کا قلم سطح دریا پہ تیرتا رہے گا وہی مریم کی پرورش کرے گا. ان سے کہو کہ اپنے اپنے نام لکھ کر دریا میں ڈالے. سب نے نام لکھ کر اپنے اپنے قلم دریا میں ڈالے اور ڈالنے کے بعد سب کے قلم پانی میں ڈوب گئے، مگر ایک قلم تھا جو سطح دریا پہ تیر رہا تھا. آواز قدرت آئی، یہ زکریا کا قلم ہے. ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ زکریا کی پرورش، مریم کی پرورش زکریا کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ زکریا خود نبی ہے، خود معصوم ہے. معصوم کی پرورش، معصومہ کی پرورش معصوم نبی کرے گا. تو دنیا کے مسلمانوں، تمہیں شرم نہیں آتی کہ جب مریم جیسی معصومہ کو اللہ غیر معصوم سے نہ بلوائے تو وہ محمد جیسے نبی کو مریم جیسی بیوی کو غیر معصوم سے نہ پلوائے تو وہ محمد جیسے نبی کو کافر اگر پلوائے. تو یہ عیسیٰ سے سلسلہ شروع نہیں ہوا، جناب مریم کی ولادت سے شروع ہوا. جب بھی کوئی نبی بھیجتا ہوں تو اس کی نسل میں اس کے شجروں کی حفاظت کرتا ہوا. علی نے کہا اپنے بڑے بھائی عقیل سے کیسے گھرانے میں شادی کرنا چاہتا ہوں جو شجاع ہو، بہادر ہو. کسی بھی جھوٹی کتاب میں آپ کو یہ روایت نہیں ملی ہوگی کہ علی نے کہا ہو کہ ایسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں جو بہادر ہو. بہت احتیاط سے مولا نے جملہ بولا کہ ایسے گھرانے میں شادی کرنا چاہتا ہوں جو شجاع ہو، بہادر ہو. مولا نے اس لیے نہیں بولا کہ اگر بہادر کا لفظ عورت کے آگے آ گیا تو پھر میدان میں جانے کی اجازت مل جائے گی. تاریخ سنیے گا، ایسے گھرانے میں شادی کرنا چاہتا ہوں کہ جو شجاع ہو، بہادر ہو. اب عرب کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں. عرب کے اندر جو بنیادی قبیلے ہیں وہ ہیں 40. اصل جڑے جو ہیں وہ ہیں 40، نہ 41 نہ 39، صرف اور صرف 40. جو باقی ہیں وہ ان کی شاخیں ہیں. 40 قبیلے ہیں عرب جو اصلی بنیادی ہیں. کتنے؟ 40. 40 قبیلوں میں پہلا بنی ہاشم، بچے کتنے؟ 39. ان 39 قبیلوں نے مل کر جنگ حنین میں رسول کے خلاف، اب یہ تاریخ ہے چاہے خوش ہو کر لے جائیں یا بول کر لے جائیں، 39 قبیلوں نے مل کر جنگ حنین میں رسول کے خلاف اتحاد کیا. اور جب اتحاد کر لیا، کتنے قبیلوں نے؟ کیونکہ ایک قبیلہ تو بنی ہاشم کا نکل گیا، رسول تو بنی ہاشم سے ہیں، تو یہ تو اس میں شامل نہیں بچے. 39 نے اتحاد کر لیا جنگ حنین میں رسول کے خلاف. لیکن قبیلے بنی حوازن، اس قبیلے نے کہا سنو، ہم نے نہ رسول کے سامنے کبھی تیر کھینچی ہے. اب یہ تاریخ پڑھنے والے تو بولیں گے نا، نہ ہم نے کبھی تلوار چلائی ہے، نہ ہماری رسول سے دشمنی ہے، نہ کبھی ہم نے
ام البنین کا. عصمت عباس ذہن میں رکھیے گا، تاریخ پڑھ رہا ہوں. کیا بنی حوازن نے کہا کہ ہم نے نہ رسول کے خلاف تلوار اٹھائی نہ تیغ کھینچی، لہذا یہ بنی ام البنین کا قبیلہ. اور اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ یہ لوگ ماضی میں بت پرست تھے، بتوں کو مانتے تھے، تو اس کو بھی واضح کر دوں، قسم خدا کی، بنی ہاشم کے بعد یہ واحد قبیلہ ایسا ہے کہ جو کبھی نہ ماضی میں بت پرست رہا نہ مستقبل میں بت پرست رہا. نہ ماضی میں نہ مستقبل میں بت پرست نہیں رہا. بنی کلاب ام البنین کا قبیلہ بت پرست نہیں رہا. ابھی آپ نہیں سمجھے، دلیل دوں گا تاکہ سارے لوگ مطمئن ہو کے خشیہ حاصل آئے کہ بنی حوازن بنی کلاب جناب ام البنین کا قبیلہ جو ہے وہ کبھی بھی بت پرست نہیں رہا. جناب ام البنین کے دادا جناب عامر، عمر ہے 30 سال، نبی کی جوانی ہے. سنیے تاریخ، اور ایسی سنی جاتی ہے جیسے آپ سن رہے ہیں، آپ کی خاموشی توجہ ہے. 30 سال کے کیا کہا؟ عامر کی عمر کتنی ہے؟ 30 سال، نبی کی جوانی ہے. عامر نے اپنے سپاہیوں سے کہا، اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ کچھ تحفے لے کے جاؤ اور جا کر رسول کو دے کے آؤ. لیکن بت پرست نہیں ہے قبیلہ، اس کو ثابت کر رہا ہوں. یہ کچھ قبیلے جو عامر کے جناب ام البنین کے دادا، انہوں نے کہا سپاہیوں سے اپنے کہ یہ کچھ ہمارے ہدیے ہیں، گفٹ ہے، یہ رسول کو دے کے آؤ. لوگ آئے اور آنے کے بعد رسول راستے میں ملے، کہا یا رسول اللہ، عامر نے آپ کو سلام کہا. کہا اچھا، کہا اور تحفہ دے جائے. تو پلٹ کر نبی نے 30 سال کی عمر ہے کس کی؟ جناب عامر کی. اور نبی کی کیا ہے؟ جوانی. پلٹ کر نبی نے کہا یہ بتاؤ عامر نہیں آئے؟ تو ان کے چاہنے والوں نے کہا بہت زیادہ علیل ہے، معذور ہے، چل بھی نہیں سکتے، اتنے بیمار ہیں کہ جان پر بنائی ہے. جب نبی نے عامر کے تحفے دیکھے، تحفے دیکھنے کے بعد اپنے دستے مبارک پر رکھا اور رکھنے کے بعد اس تحفے کا بوسہ لیا اور انہی کے سپاہیوں سے کہا کہ تھوڑی سی خاک اٹھاؤ. خاک اٹھائی. دست رسالت نے اپنے ہتھیلی پہ خاک کو رکھ کر نبی نے اپنا لعاب اس خاک کے اندر ملایا اور ملانے کے بعد کہا کہ جاؤ اسے پانی میں گھول کے عامر کو پلا دینا. اسے گھول کے اگر کافر ہوتے تو لعاب رسالت ہے یہ. اب آپ بولے یا نہ بولے تو بڑی تمہید ہے، وہ تو گزر چکی. تاریخ ہے، تاریخ سن کے چلے جائیں تاکہ سب کو یاد ہو جائے. نبی نے خاک اٹھا کر اپنا لعاب رسالت خاک میں ملایا، کہا جاؤ اور پانی میں کھول کے عامر کو پلا دینا. اگر کافر ہوتے تو لعاب رسالت کافر کے پاس نہیں جا سکتا، لعاب رسالت کافر کو نہیں دیا جا سکتا. لوگ آئے، وہ عامر کی جان پہ بنائی تھی کہ نبی نے لعاب رسالت خاک میں ملا کے کہا ہے کہ اسے پانی میں گھول کے عامر کو پلا دینا. پلا دیا. اب میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ عامر کھڑے ہو گئے لعاب رسالت. جیسے ہی دین اگر کافر ہوتے تو لعاب رسالت نہیں جاتا. اب اس کو واضح کر دوں، لعاب رسالت کی تاثیر سنیں گے کہ دنیا کو لعاب رسالت سمجھ میں نہیں آیا تو رسالت کہاں سے سمجھ میں آئی. اب جملہ سمجھے اور بزرگوں سے بات چاہتا ہوں جملوں میں. لعاب رسالت کیا دنیا کہتی ہے کہ تم اپنے ممبروں سے علی کو پڑھتے ہو، آؤ میں علی کی زبان سے انہیں رسول سناتا. لعاب رسالت کیا ہے؟ رسول کے 25 برس کے بعد اسبق ابن نباتہ کہتا ہے، تاریخ ہے سنیے، اسبق ابن نباتہ کہتا ہے کہ رسول کے 25 برس کے بعد ابو طالب کا بیٹا جب اپنے گھر سے نکلا تو دنیا علی کے دروازے پہ آئی اور آنے کے بعد علی نے اپنے سر پہ رسول کا مانا، اپنی گوشت پہ نبی کی ابا و کبا، اپنے قدموں میں نبی کی نالین پہن کے گھر سے ایسے نکلے کہ جیسے نبی نکلتے ہیں. لعاب رسالت کو سمجھے، نبی کا لعاب ظاہر کرنے جا رہا ہوں.
منبر پہ آیا اور آنے کے بعد کہا سلونی سلونی جو چاہو مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، جو چاہو آپ کی خاموشیوں کو میرا سلام، جو چاہو اسبق ابن نباتہ کہتا ہے کہ علی منبر پہ آئے اور سلونی سلونی کہنے کے بعد کہا کہ ہم تمہیں جانتے ہیں، مجلس علی مخاطب ہوئے اور کہا کہ ہم تمہیں جانتے ہیں کہ تم میں قرآن پڑھنے والے کتنے ہیں، ہمیں پتا ہے کتنا قرآن پڑھنے والے ہیں، ارے تمہیں کیا پتا کہ قرآن کا منسوخ کیا ہے، قرآن کا ناسخ کیا ہے، تمہیں کیا پتا کہ قرآن کی خبر کیا ہے، قرآن کی مبتدا کیا ہے، میں علی ابن ابی طالب تمہیں بتاؤں گا کون سی آیت پہاڑ پہ نازل ہوئی، کون سی آیت زمین پہ نازل ہوئی، کون سی آیت سفر میں نازل ہوئی، کون سی آیت حجر میں نازل ہوئی۔ جب علی نے بول چکے تو ایک جملہ کہا ھذا لعاب رسول اللہ، میں یہ جو بول رہا ہوں یہ لعاب نبی ہے۔ یہ جو میں بول رہا ہوں یہ لعاب رسالت ہے، علی کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی، علی کو اب ایک جملہ یاد آ گیا، آپ کے چہروں کو دیکھ کر جنتیں کتنی ہیں؟ تو ایک جنت قرآن میں، اللہ نے جو جنت بنائی وہ قرآن میں، حسین نے جو جنت بنائی وہ کربلا، لیکن دونوں جنتوں میں فرق ہے۔ خدا نے کہا کہ میری جنت میں آؤ گے تو پہلے گناہوں سے پاک ہونا، پھر میری جنت میں آنا۔ حسین نے کہا آ جانا، پاک ہم کر لیں گے۔ آ جانا یا حسین، لبیک 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 یا حسین۔ خدا کی جنت قرآن میں، حسین کی جنت کربلا۔ حسین نے کہا آ جانا، پاک ہم کر دیں گے۔ خدا کی جنت تک جانے کے لیے پہلے حسین کی جنت آنا پڑے گا، پہلے حسین کی جنت سے جاؤ۔ تو یہ لعاب رسالت ہے، نبی کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ دنیا کو لعاب رسالت کی عظمت بتانا چاہتے ہیں کہ پہلے نبی کا لعاب تو دیکھو۔ دنیا کہتی ہے کہ علی کو پڑھتے ہو، رسول کو نہیں پڑھتے۔ ارے اتنی دیر میدانوں میں ٹھہرو تو رسول کو دیکھو، ٹھہرو جو میدان میں تو رسول کو دیکھو۔ یہ لعاب رسالت ہے۔ لعاب رسالت کافر کو نہیں جا سکتا، لعاب رسالت کافر کو نہیں جا سکتا۔ یا تو علی کے دہن میں گیا یا حسن حسین میں دہن میں گیا۔ اب دیکھیے کس منزل پہ لے کے آتا ہوں، جو سمجھ گیا اسے سلام۔ لعاب رسالت یا دہن علی میں گیا یا دہن حسن حسین میں گیا۔ آج دیا ہے تو ایسے کو جو قبیلے کا سردار ہے، عامر کو رسول نے لعاب رسالت پہلے دے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی جانتے تھے، اگر بات واضح ہو جائے تو ذمہ داری ہے، نبی پہلے سے جانتے تھے کہ اس گھرانے کی بیٹی علی کو بہانا ہوگی، اسی لیے لعاب رسالت پہلے دے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی جانتے تھے کہ اس گھرانے کی بیٹی کو علی سے شادی ہونا ہے، اس لیے پہلے لعاب رسالت دے دیا کہ جب بیٹا پیدا ہو تو ہو ام المنین کا، فاطمہ کہے میرا بیٹا۔ یہ ہے وجہ۔
وجہ یہ ہے کہ فاطمہ نے کہا ولدی العباس، شہزادی نے کہا وجہ اس کی صرف اور صرف یہی ہے کہ لعاب رسالت پہلے دیا گیا۔ کس کو دیا گیا؟ عامر کو، جو قبیلے کے سردار ہیں، جناب ام البنین کے دادا ہیں۔ اب سنیے گا دھیرے دھیرے انشاءاللہ کہ عرب میں جتنے شجرے عرب والوں نے محفوظ کیے اتنے شجرے کسی نے محفوظ نہیں کیے، لیکن ان سب شجروں میں، ان سب قبیلوں میں واحد قبیلہ ہے جناب ام البنین کا، کہ جس میں جن کی پشت میں 9 نسلوں تک ماؤں کے نام محفوظ ہیں۔ 9 نسلوں کے ماؤں کے 9 نسلوں کی میں ماؤں کے نام محفوظ ہیں۔ اتنا بڑا گھرانہ عامر کا۔ میں نے کل یہ جملہ پڑھا تھا نا کہ نہ جانے اللہ جانے کہ عامر کی نگاہ کہاں دیکھ رہی تھی۔ عامر کی بصیرت اتنی زیادہ تھی کہ نام فاطمہ رکھا اور کنیت ام البنین رکھی۔ تو علی نے کہا اپنے بڑے بھائی عقیل سے کہ ایسے گھرانے میں شادی کرنا چاہتا ہوں کہ جو شجاع ہو، کہ جس سے شجاع بیٹا پیدا ہو۔ علی نے دستور زندگی بتا دیا، دستور رشتہ بتا دیا۔ اگر بہادر بیٹا چاہیے تو بہادر خاندان میں شادی کرو، عالم بیٹا چاہیے تو عالم خاندان میں بیٹی کرو، محب علی بیٹا چاہیے تو محب علی خاندان میں شادی کرو۔ علی بیٹی لا رہے ہیں یا دے رہے ہیں؟ لانے میں جب اتنی احتیاط ہے کہ علی بزدلوں سے بیٹی لیتا نہیں۔ صلوات پڑھیں حضرت محمد۔ تو جناب عامر لعاب رسالت ہے، پانی میں کھول کے پلا دیا۔ اور جناب عامر ام البنین کے دادا اتنے بہادر، اتنے شجاع کہ جب علی کی شجاعت کے چرچے ہوئے تو علی کے بعد علی کا نام لوگوں نے اپنی تلواروں پہ لکھنا شروع کر دیا۔ پہلے کے لوگ 2 چیزوں پہ نام لکھتے تھے، ایک تخت کی لوح پر، ایک تلوار کے دستے پر۔ علی کی شجاعت جب مشہور ہوئی تو علی کی بہادری، علی کا نام تلواروں کے دستوں پہ لکھا جانے لگا۔ لیکن علی کے بعد عرب کی جاہلیت میں جس کا نام لکھا جاتا تھا وہ ام البنین کے دادا جناب عامر ہیں۔ لوگ تلواروں کے نام لکھتے تھے۔ ایک سوال پڑھیں اور ایسے گھرانے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، ابھی 2 یا 3 منزلیں ہونے فضیلت ہیں۔ ایسے گھرانے میں شادی کرنا چاہتا ہوں کہ جو شجاع ہو، کہ جس سے شجاع بیٹا پیدا ہو۔ کائنات کا سب سے بہادر علی اپنے بھائی سے کہہ رہا ہے، کیا علی نہیں جانتے ہیں؟ بھائی سے کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں، علی نے بھائی کا تاریخ میں مرتبہ بتایا ہے، ورنہ جس کی تلواریں نسلوں کو دیکھ کے چلتے ہوں۔ اب ایسے سن لیجیے تاریخ، میں نے کہا 2 مجلسیں کل کی اور آج کی تمہید ہی ہے مجھے، پھر انشاءاللہ مجلس سنیے گا۔ کیا ایسے گھرانے میں شادی کرنا چاہتا ہوں کہ جو شجاع ہو، بہادر۔ تو وہ کون سی بہادری ہے کہ علی کے ہوتے ہوئے علی کو بہادر بیٹا چاہیے؟ کچھ نہ کچھ تو خاص بات ہے، یعنی علی کو جوڑ چاہیے، رشتے کا جوڑ چاہیے، ایسا بیٹا پیدا ہو جو شجاع ہو، جو بہادر ہو۔ غذا جو ہے وہ اثر دکھاتی ہے، غذا یا لہو کے ذریعے سے یا پھر شیر کے ذریعے سے اثر دکھاتی ہے۔ میں نے شروع میں کہا قرآن میں اللہ نے کہا کہ جب میں کسی نبی کو بھیجتا ہوں تو ایک دم سے نہیں بھیجتا، بلکہ اس کی پشتوں میں نسلوں کی حفاظت کرتا ہوا آتا تھا۔ تو ایک امام کی گواہی کے لیے عیسیٰ سے شروع نہیں کیا، جناب مریم سے، تو آپ خود اندازہ لگائیں ایک نبی کی گواہی کے لیے، ایک ماں کی عصمت کی گواہی کے لیے، ایک امام کی گواہی کے لیے اللہ اتنا اہتمام کرتا ہوا آ رہا ہے، تو جس کو وزیر حسین
اس میں کتنا اہتمام ہوگا، اس کا کتنا انتظام ہوگا. تو اثر دکھاتا ہے شیر کے ذریعے سے غذا یا لہو کے ذریعے سے اثر دکھاتی ہے. اگر غذا پاک ہے تو خون پاک بنے گا، اگر غذا نجس ہے، حرام ہے تو لہو نجس ہوگا. یعنی جو ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جیسی غذا ویسا اثر، یا لہو کے ذریعے سے یا شیر کے ذریعے سے. اب ثابت کرو کہ غذا اثر دکھاتی ہے. اگر آپ سوال کریں کہ علی نے بہت سارے گھرانوں میں شادیاں کی، الگ مختلف قبیلے تھے، وہ مختلف گھرانے تھے، تو اب غذا کو ثابت کر دوں تاکہ موضوع سے اپنے الگ نہ ہو. محمد حنفیہ کون نہیں جانتا؟ کتنے بڑے بہادر، اتنے بڑے بہادر کہ تاریخ نے محمد حنفیہ علی کے بیٹے کے لیے جملہ لکھا کہ جب لوگ جنگ کے لیے جاتے تھے تو زرہ پہن کے جاتے تھے لوہے کی، اور ایسی زرہ کہ اگر تیر مارا جائے تو تیر اس پہ اثر نہ کرے. محمد حنفیہ کے لیے ملا کہ محمد حنفیہ اتنے طاقتور تھے کہ وہ لوہے کی زرہ کو کپڑے کی طرح پھاڑ دیتے تھے، کپڑے کی طرح پھاڑ دیتے تھے. اب جب جنگ میں آئے، نام بتانے کی ضرورت ہے، علی نے کہا محمد آگے بڑھو. محمد گئے، پہلا حملہ کیا، دوسرا حملہ کیا، تیسرا حملہ کیا، چوتھا حملہ کیا، تاریخ پانچواں حملہ کیا، چھٹا حملہ کیا. تاریخ میں لکھا 16 حملے کیے. اور جب حملے پہ حملہ کرتے تھے تو محمد حنفیہ واپس آتے تھے، پھر بات چلے جاتے تھے. کتنے حملے کیے؟ 16 حملہ کرنے کے بعد ناکے پر نہیں پہنچ پائے. غذا اثر دکھاتی ہے. محمد حنفیہ نہج البلاغہ دیکھ لیجیے گا، محمد حنفیہ حملوں پہ حملہ، لیکن ناکے تک نہیں پہنچ پائے. 16 حملے کے بعد جب آنے کے بعد علی نے کہا محمد آگے بڑھو. جب اتنا کہنا تھا تو تاریخ نے لکھا کہ علی کے پہلو سے بجلی چمکی. ایک گھوڑے سوار جنگ کے میدان میں گیا تو فوراً واپس آیا. اس ناکے پہ کہ محمد 16 حملے کرنے کے بعد ناکے تک نہیں پہنچ پائے. یہ جوان گیا اور جانے کے بعد حملہ کیا، واپس پلٹ کے آئے. علی نے پوچھا کون؟ کہا حسن مجتبیٰ. اب جملہ سنے، کہا حسن مجتبیٰ. ارے محمد حنفیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، سر کو جھکایا. علی آگے بڑھے، محمد حنفیہ کو اپنے سینے سے لگایا. اے محمد حنفیہ شرمندہ نہ ہو، حسن نے اپنی ماں کے شیر کا اثر دکھایا. محمد شرمندہ نہ ہو، حسن نے اپنے شیر کا اثر دکھایا ہے. تو پھر اس شیر کو سلام ہے میرا کہ پلائے ام البنین فاطمہ کہے کہ میرا بیٹا. اس شیر کو میرا سلام، پلائے ام البنین. اس سے بڑا شرف کیا ہوگا کائنات میں کہ کسی کو علی کا بیٹا کہا جائے. بس آخری جملہ فضیلت کا. اس سے بڑا شرف کیا ہوگا کہ کسی کو دنیا میں علی کا بیٹا کہا جائے. تھے علی کے بیٹے لیکن زندگی بھر یہ نہیں کہلوایا بلکہ حسین کا غلام کہلوایا. نوجوانوں یہ جملہ تحفے کے طور پہ لے جائیے. بس آخری فضیلت کا جملہ، وہ جملہ یہ ہے کہ پوری تاریخ امامت میں، پوری تاریخ امامت میں اگر کوئی نصرت امام نہ ہو تو عباس اکیلا کافی ہے. پوری تاریخ امامت میں اگر کوئی نصرت امام نہ بھی ہو عباس اکیلا کافی ہے. عباس کے کیلیبر کا بہادر دنیا میں کوئی نہیں. عباس کے
عباس کے کیلیبر کا بہادر یا تو علی ہیں جو ان کے باپ ہیں، جو عباس کے کیلیبر سے بلند ہیں، یا حسن حسین ہیں جو عباس کے کیلیبر سے بلند ہیں۔ چوتھا، پوری تاریخ میں کوئی نہیں ہے کہ جو عباس کا مقابلہ کر سکے۔ عباس وزیر حسین ہے، عباس باب حسین ہے۔ فرشتے جو نبی سے ملیں گے اذن فاطمہ سے ملے گا، فرشتے جو حسین سے ملیں گے اذن عباس سے ملے گا۔ عباس باب حسین ہے، عباس وزیر حسین ہے۔ بس بنے یوم ابو الفضل استجارہ بالخدا، یہ نہ کوئی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے، یہ عراق کے بہت بڑے شاعر کہ جنہوں نے ایک عباس کی مدح میں شعر لکھا اور قلم کو رکھ دیا۔ بس ترجمہ سن لیں پھر انشاءاللہ اس پہ ملے۔ یوم ابو الفضل استجارہ بالخدا، عاشور کے دن ہدایت عباس کی مدح میں تھی، عاشور کے دن ہدایت عباس کی مدح میں تھی۔ بس عباس علیہ السلام نے کیا کردار نبھایا ہے؟ آپ پوری تاریخ مقتل پڑھ لیں، پورا مقتل اٹھا کے دیکھیں۔ عباس پوری کربلا میں جب تک عباس زندہ رہے کسی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ کوئی حسین کے خیموں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی حیبت یہ تھی کہ عباس اگر نظریں اٹھا کر کسی کو دیکھ لیں تو ملک الموت اپنا کام شروع کر دیتے۔ یہ ہے بدب کردار ایسا، کئی جگہ کئی مقام پہ عباس کو روک گئے، عباس تلوار نہ اٹھانا، اس لیے کہ اگر عباس تلوار اٹھا دیتے تو کیا عالم ہوتا کربلا کے میدان میں۔ بس میری عزیزوں، حسین کی غربت، حسین کی مظلومیت، کل بھی میں نے کہا تھا کہ لفظوں میں کوئی بھی خطیب بیان نہیں کر سکتا، بس احساس دلا سکتے ہیں۔ ایک روایت پڑھوں گا، جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ زیادہ محسوس کریں گے۔ زعفر جن کی ایک روایت ہے، جن ہے جن یا تو کافر ہوتے ہیں یا مسلمان ہوتے ہیں، لیکن زعفر کے بارے میں ایک تاریخ ہے، وہ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو بیان کروں گا، موضوع سے غلط ہے، لیکن مسائل میں ایک روایت خالی زعفر کی سن لیں پھر آپ کی رحمت کو تمام ہوگا۔ زعفر جن اپنے ذہن میں رکھیے گا، جو کربلا پہنچا تھا، قبیلے بربر کا ایک بزرگ، یہ مسائل پھر میں پڑھا ہوں، بس ایک ہی روایت پڑھوں گا۔ قبیلے بربر کا ایک بزرگ حج کرنے کے لیے، اس کے دل میں اہل بیت کی محبت، علی کا چاہنے والا، نبی کا چاہنے والا، زہرا سلام اللہ علیہ کا چاہنے والا، حسن حسین کو ماننے والا، حج کرنے کے لیے اس نے ارادہ کیا اور حج پہلے کشتی کے ذریعے سے کیا۔ کشتی پہ بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد جب بیچ سمندر میں کشتی گئی، قبیلے بربر کا یہ بزرگ اس کشتی پہ بیٹھا تھا، طوفان آیا، اس کشتی کے دو حصے ہوئے، ایک ٹکڑا پانی میں ڈوب گیا، ایک ٹکڑے پہ وہ بیٹھا رہا، لیکن یہ مصلحت الہی تھا کہ اسے زندگی دی جائے، اسے ڈبویا نہیں گیا، موت نہیں دی گئی، وہ اس ٹکڑے کے سہارے چلتے چلتے، احساس کریے گا ہر آنکھ سے آنسو نکلے گا، چلتے چلتے جب اس کو کنارہ ملا، اس نے دیکھا کہ چاروں طرف سمندر ہے، پانی ہے، مگر ایک جزیرہ ہے جو پانی کے بیچ میں ہے۔ اس نے دیکھا کہ اس جزیرے کے اندر کوئی نہ کوئی تو ہوگا۔ اس نے دل ہی دل میں خیال کیا ہے میرے خدا مجھے اس جزیرے کے قریب پہنچا دیا۔ اس کا یہ کپڑا آگے بڑھا، بڑھتا گیا، پانی کے سہارے بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا۔ جب اس جزیرے کے قریب پہنچا تو اس نے سر کو اٹھا کر دیکھا کہ بہت بڑے قد کا شخص کھڑا ہوا ہے جس کے بال لمبے لمبے ہیں، وہ زمین پہ کچھ لکھتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، ہاتھ کو سینے پہ مارتا ہے
زمین پہ مارتا ہے اور پھر زمین پہ گر جاتا ہے. کئی مرتبہ قبیلہ بربر کا یہ برا شخص دیکھتا رہا. آخر کار اس نے دیکھا کہ تیسری مرتبہ کہ جس کے بال بڑے بڑے ہیں, آنکھوں سے خون بہ رہا ہے, سینے پہ ماتم کر رہا ہے, سر پہ ماتم کر رہا ہے اور زمین پہ کچھ لکھ کے زمین پہ گر جاتا ہے. اس نے دیکھا کہ یہ بے ہوش ہو گیا. اب یہ اس جزیرے کے اندر گیا اور جانے کے بعد جیسے ہی اس نے دیکھا زمین پہ لکھا تھا یا حسین, زمین پہ لکھا تھا یا حسین. اس کے دل میں ایک دھارس آئی کہ یہ حسین کا ماننے والا ہے, یہ حسین کا چاہنے والا ہے, یہ مجھے کوئی پریشانی نہیں دے گا, یہ مجھے اذیت نہیں دے گا. جب اس شخص کو ہوش آیا تب اس نے حیرت سے پوچھا, اے ابن آدم تو کون ہے, کہاں سے آیا ہے؟ اب یہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے کہ اے شخص مجھے کچھ نہ کرنا. اس نے سارا ماجرا بتایا اور بتانے کے بعد اس نے بڑے پر قبیلے بربر کے بزرگ نے کہا کہ آپ بتاؤ آپ کون ہو؟ اس نے کہا میرا نام مسافر ہے, میں قوم جنات سے ہوں. اس نے کہا کہ اچھا اب یہ سمجھ گیا. اب یہ قبیلے بربر کا بزرگ کہتا ہے اپنے ہاتھوں کو جوڑ کے, اے جعفر جن, ارے تو نے اپنی ان آنکھوں سے حسین کی غربت کو کربلا میں دیکھا ہے. اگر مجھے اجازت ہو تو میں تیری آنکھوں کو چوم لوں, میں تیری آنکھوں کو چوم لوں. ارے یہ جعفر جن آنکھوں سے آنسو بہاتا رہا. قبیلے بربر کا شخص قدموں پہ گر کے کہتا ہے, اے جعفر تجھے حسین کی غربت کا واسطہ, تجھے حسین کی مظلومیت کا واسطہ, ارے مجھے حسین کی کوئی مظلومیت کو سنا دے جو تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو. جعفر کہتا ہے کہ میں حسین کی غربت بیان نہیں کر سکتا, اگر بیان کروں گا تو میں مر جاؤں گا. مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. محسوس کیجئے گا انشاءاللہ ہر آنکھ سے آنسو بہے گا. جعفر کہتا ہے میں بیان نہیں کر سکتا, حسین کی مظلومیت کو بیان نہیں کر سکتا, حسین کے ظلم کو بیان نہیں کر سکتا. اگر میں قبیلے بربر کے شخص سے جعفر جن کہہ رہا ہے اگر بیان کیا تو میں مر جاؤں گا یا تو مر جائے گا. یہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ایک عجیب و غریب واسطہ دیا, اے جعفر تجھے حسین کی ماں فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ, مجھے حسین کی غربت کو سنا دے, کوئی حسین کی مظلومیت بتا دے. جعفر کہتا ہے قبیلے بربر کے ضعیف سے اگر حسین کی غربت سننا چاہتا ہے تو زمین پہ بیٹھ اور اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ. اب جعفر بیان کرتا ہے, جعفر کہتا ہے کہ میں کربلا اس وقت پہنچا کہ جب حسین اپنے 6 مہینے کے عسکر کی لہر پہ آنسو بہا چکے تو میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا. اب یہ جعفر چن بیان کر رہا ہے. جعفر کہتا ہے میں نے دیکھا کہ حسین گھوڑے پہ سوار ہے, لیکن عجیب و غریب منظر یہ دیکھا کہ حسین کا زخم جو ہے پیشانی پہ بھی ہے, گالوں پہ سے بھی خون بہ رہا ہے, پیشانی سے بھی خون بہ رہا ہے. لیکن یہ جعفر بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین نے اپنے کسی زخم پہ ہاتھ نہیں لگایا, مگر حسین اپنے بازو کو بار بار ہاتھ رکھتے ہیں اور بار بار مچلتے ہیں. میں نے سوچا یہ جعفر بیان کر رہا ہے, میں نے سوچا کربلا میں حسین کے پیشانی کو دیکھا, حسین کی پیشانی بھی زخمی ہے, حسین کے سینے پہ اتنا بڑا زخم ہے کہ اس بار سے اس بار تک کا نظر آتا ہے. لیکن حسین نہ اپنا ہاتھ پیشانی پہ رکھتے ہیں نہ اپنا ہاتھ سینے میں رکھتے ہیں. آخر یہ حسین اپنا ہاتھ بازوؤں پہ بار بار کیوں رکھتے ہیں؟ ابھی یہ خیال ہی آیا تھا کہ حسین کی سواری نے ارے فوجوں کو چیرا اور میرے سامنے آ کے حسین کہتے ہیں اے جعفر یہ جو بازو کا خون ہے اس سے میرے علی اصغر کے خون کی ارے خوشبو آ رہی ہے. مولا کوئی غم نہ دے آوازوں کو سلامت رکھے, مولا سوائے غم مظلوم کربلا کی کوئی غم نہ دے. اے جعفر پریشان نہ ہو, میرے اس خون سے میرے 6 مہینے کے اصغر کے لہو کی خوشبو آ رہی ہے. جعفر بیان کرتا رہا. اب سنیں گے جملہ. جعفر اپنے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے اے مولا مجھے جنگ کی اجازت دے دو, اے مولا مجھے جنگ کی اجازت دے دو, اے مولا مجھے جنگ کی اجازت دے دو. حسین کہتے ہیں جعفر تم نظر نہیں آتے, تم نظر نہیں آتے, میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا. جعفر نے کہا اے مولا
مجھے اجازت دے دو تاکہ اگر آپ اجازت دیں گے یہ اکیلا جعفر ان تمام فوجوں کو زمین میں ملا دے گا. مولا آپ اجازت دو. لیکن حسین نے اجازت نہیں دی. بس اتنا کہنا تھا. جعفر نے ایک جملہ کہا مولا کے قدموں پہ, اے مولا اے میرے آقا بس اتنا کر دیجئے, آپ مجھے رنگ میں جانے کی اجازت نہیں دیتے, آپ مجھے جنگ کرنے کی اجازت نہیں دیتے, مگر اتنا تو کر سکتے ہیں کہ مجھے اپنے قاتل کا گواہ بنا لے. آپ مجھے اپنے قاتل کا گواہ بنا لے تاکہ میں جواب دے سکوں کہ آپ کو نیزہ کس نے مارا, آپ کو تیر کس نے مارا, آپ کو برچھی کس نے ماری. بیان کرتے رہے. حسین کہتے ہیں اچھا جعفر تمہیں اجازت دیتا ہوں, لیکن اے جعفر میری ایک شرط ہے. کہا مولا کیا شرط ہے؟ کہا میری شرط یہ ہے کہ جب تک میں تم سے کہوں تم کربلا کی زمین پہ ٹھہرے رہنا, اور جب میں تم سے واپس جانے کے لیے کہہ دوں تو اے جعفر تم پہ واجب ہے کہ تم پلٹ جانا, تمہارا کربلا میں ٹھہرنا حرام ہے. بس آخری منزل پر رہا ہوں. جعفر کہتا ہے ٹھیک ہے مولا, میں آپ کے حکم کی تعمیر کروں گا, آپ کے حکم کو دیکھتا رہوں گا. جیسے ہی آپ کربلا سے جانے کے لیے کہیں گے میں کربلا کو چھوڑ دوں گا. اب حسین جعفر بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے زینب کے خیمے کے پاس آئے, اور آنے کے بعد زینب کو آواز دی, رقیہ کو آواز دی, ام فروا کو آواز دی, ام لیلا کو آواز دی, شہزادی زینب کی آواز آئی اے میرے بھیا حسین کیا خیمے کے باہر سے ہی مل کے چلے جاؤ گے؟ اے بھیا بیویاں ارے خیموں میں آپ کا انتظار کر رہی ہے. حسین آئے اور پلٹ کر شہزادی زینب سے ایک جملہ کہا اے بہن زینب, حسین کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہر بیوی کو الگ الگ سلام کرے. ارے تم ایک قطار بنا لو, حسین سلام. مولا کوئی غم نہ دے, بس آخری جملے ہیں, کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. اور بیویوں نے ایک حلقہ بنایا, ایک صف بنائی, حسین نے سلام کیا, تمام بیویاں سر پیٹ کے رونے لگی. جعفر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا حسین خیمے سے نکلے, اور آنے کے بعد جب حسین گھوڑے پہ سوار ہونا چاہا مگر سوار نہ ہو سکے, پھر حسین نے سوار ہونا چاہا مگر سوار نہ ہو سکے. یہ جعفر بیان کر رہا ہے کہ کربلا کے مقتل میں جناب زینب کے خیمے کے بعد میرا مولا میرا آقا شہنشاہ کربلا غریب الغربا حسین کربلا کے میدان میں حسین زینب کے خیمے کے بعد 3 مرتبہ گھوڑے پہ سوار ہونا چاہا مگر علی اکبر کی شہادت نے حسین کو گھوڑے پہ سوار ہونے نہیں دیا. ادھر سے ایک کرتے میں بیوی نکلی, آواز دی اے بھیا حسین زینب تجھے سوار کرے گی. زینب نے حسین کو سوار کیا. جعفر کہتا ہے حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے, اور سوار ہونے کے بعد اپنے زلجلا سے کہا کہ آگے بڑھ, مگر زلجلا نے کہا اے مولا ارے پیچھے قدموں سے آپ کی بیٹی سکینہ. حسین گھوڑے سے اترے, اترنے کے بعد سکینہ کو دیکھا. سکینہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی ہے اے زلجلا میرے بابا کو نہ لے جانا, اے جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے. جعفر کہتا ہے حسین اپنے گھوڑے کو لے کے مقتل میں پڑے, اب حملے پہ حملہ کیے جا رہے ہیں, تیروں پہ تیر برس رہے ہیں. میرا حسین بس آخری جملہ ہے. جعفر بیان کرتا ہے کہ ایک ظالم نے حسین کے تیر مارا, ایک نے نیزہ مارا, ایک نے برچھی ماری. ارے زہرا کا لال گھوڑے کی پشت سے زمین پہ گرا, اور گرنے کے بعد شمر آگے بڑھا, کند خنجر لے کر شمر نے اپنے نجس ہاتھوں سے حسین کے بالوں کو پکڑا. جعفر کہتا ہے کہ شمر حسین کے سینے پہ سوار ہوا. حسین نے آواز دی اے جعفر ارے کربلا کو چھوڑ دے, جنت البقیع سے میری ماں فاطمہ اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو کام کر, ارے مقتل کی زمین صاف کرنے کے لیے آئی. اے جعفر محمد والی محمد کا ہماری صدا قبول ہے. ہماری لاز کے واسطہ محمد والی محمد کو جہاں جہاں
شان حضرت تبارک و تعالی والوں سے دعا برو کی حفاظت فرمائے. بار الہ جو واسطہ اس مجلس امام حسین علیہ السلام کا، جو خصوص کے واسطہ غازی عباس علیہ السلام کا، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے رزق ہیں انہیں رزق عطا فرما. بار الہ جو واسطہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی چادر کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاثیر عطا فرما، اور ہمیں ان کے آبانوں سے معاف فرما. Hey!